सलामत अली खान साहब ने कहा था कि इनकी बात में इसलिए वज़न है, इनकी एक्टिंग में और बात में, क्योंकि ये सुर को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। अमानुल्लाह खान साहब, जिन्हें हम किंग ऑफ कॉमेडी भी कहते हैं, उन्हें दुनिया से गए लगभग साल हो गया है और इस वीडियो में उन्हें हम याद भी करेंगे और मेरी तरफ से कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपने अमानुल्लाह साहब के हवाले से पहले नहीं सुनी होंगी। एक तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अमानुल्लाह साहब जो सरापाए जुगत थे, उन्होंने दुनिया से जाते हुए आखिरी जुगत क्या की, आखिरी जोक क्या क्रिएट किया, आखिरी लतीफ़ा जो वो दुनिया को दे गए वो क्या था, और ये कि अमानुल्लाह को किंग ऑफ कॉमेडी क्यों कहा जाता है, वजह उसकी क्या है, वजह तस्मिया क्या है। सब लोग कहते हैं कि अमानुल्लाह किंग ऑफ कॉमेडी थे, वो किंग ऑफ कॉमेडी क्यों कहलाए। और दूसरी बात कि वो कौन शहज़ोर थे जिनके साथ पंजा आजमाई करके वो मजाक के रुस्तमे ज़मा कहलाए। अमानुल्लाह की शख्सियत के हवाले से सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो एज ह्यूमन बीइंग वो क्या थी, वो भी मैं इसमें आपको अर्ज़ करूँगा। वो ऐसी क्वालिटी है, एज ह्यूमन बीइंग ऐसी क्वालिटी है जो शायद खुदा बहुत कम बंदों को वो अपनी उस क्वालिटी से नवाजता है। अमानुल्लाह खुदा की उस क्वालिटी से नवाजे गए थे, वो भी मैं इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा। और अमानुल्लाह अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते थे और वो कॉमेडियन बन गए। आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आपने पहले अमानुल्लाह के हवाले से नहीं सुनी होंगी। ख़ास बात कि आज मैं आपसे वो जोक शेयर करूँगा जो अमानुल्लाह ने ज़िंदगी से एग्ज़िट करते हुए क्रिएट किया था। दोस्तों, इस चैनल मीर टाकीज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे मेरा और आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा और उससे आपको फ़ायदा ये होगा, मुझे ये होगा कि आपका वोट मिलेगा, आपकी तरफ से मैंडेट मिलेगा, आपकी तरफ से इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। तो ये फ़ायदा होगा कि मीर टाकीज़ पर अपलोड की जाने वाले वीडियोस आप आसानी से देख सकें। अमानुल्लाह को किंग ऑफ कॉमेडी क्यों कहा गया? अमानुल्लाह को किंग ऑफ कॉमेडी इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने वक्त के, अपने असर के, अपने टाइम के मजाक के शहज़ोरों से पंजा आजमाई की थी और उन सबको गिरा कर, उन सब से दंगल जीत कर वो किंग ऑफ कॉमेडी कहलाए थे। और उनकी रेसिपी, अमानुल्लाह की रेसिपी क्या थी कि बेशुमार टैलेंट था, बेशुमार जो है मुशाहिदा था और कॉमेडी का ठाठे मारता हुआ समंदर और एक ऐसी कसरत से फिल्बदी, ऐसी कसरत से उन्हें आमद थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमानुल्लाह से पहले भी इस मुल्क में कॉमेडी हो रही थी। ये खित्ता कॉमेडी के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ था। अमानुल्लाह से पहले भी कॉमेडियन की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें मिर्ज़ा सुल्तान बेग, जिन्हें निज़ामुद्दीन कहा जाता है, फिर खालिद अब्बास डार थे, फिर सुल्तान खोसट थे, फिर नज़र फिल्म में कॉमेडी कर रहे थे, फिर सदीक ज़रीफ़, बड़े ज़रीफ़, जिन्हें फिल्म की कॉमेडी का एक तरह से बानियान में से शामिल किया जाता है। उसके बाद मुनव्वर ज़रीफ़ थे और ये कॉमेडी के हवाले से एक रिच खित्ता था। लेकिन इन सब साहिबान ने जो कॉमेडी की, कईयों ने रेडियो में कॉमेडी की और कईयों ने फिल्म के मीडियम में कॉमेडी की। और फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, एक कहानी होती है और उसमें पैरेलल जो है वो कॉमेडियन का कैरेक्टर होता है। तो अमानुल्लाह ने जो कॉमेडी की वो इतनी कसरत से की, वो इतनी कसरत से की जिसका शुमार और जिसकी एवेल्यूएशन जो है वो नामुमकिन थी। मैं अर्ज़ करूं कि अमानुल्लाह साहब को किंग ऑफ कॉमेडी क्यों कहा जाता था। कॉमेडी में पूरी दुनिया में ये असूल है कि कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लिखने वालों के लिए और करने वालों के लिए भी। और वेस्ट में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक राइटिंग बोर्ड ने, बहुत सारे राइटर्स ने मिल के किसी कॉमेडियन के, किसी होस्ट से, किसी एंकर के लिए उसका कंटेंट क्रिएट किया और फिर उसने परफॉर्म किया और नाम उसका हुआ। अगर इसकी एग्जांपल दी जाए तो कपिल शर्मा इसका बेहतरीन इसकी एग्जांपल है, जिससे बहुत सारे राइटर मिल के लिख रहे होते हैं। यानी कपिल शर्मा खुद से भी क्रिएट करते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन उनके लिए
جو رائٹنگ بورڈ ہے وہ کامیڈی اور پنچز کریٹ کرتا ہے. اس کی پاکستان میں اس کی بہترین مثال جو ہے وہ یہ رہی کہ انور مقصود صاحب نے لکھا اور معین اختر صاحب نے اسے پرفارم کیا, اور وہ مذاق کے آرکائیو میں ایک بہت بڑا اور ہیوی ڈاکومنٹ بنا ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ کام ہوا ہے, خاص طور پہ معین اختر صاحب کے حوالے سے اور انور مقصود صاحب کے حوالے سے. کل خالد عباس ڈار صاحب نے امان اللہ کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ بات کی. انہوں نے کہا کہ امان اللہ سے وہ 22 سال پہلے آئے تھے, امان اللہ ان کے 22 سال بعد آئے اور 100 سال آگے کا انہوں نے کام کیا, اور امان اللہ نے پچھلا سارا تھیٹر ڈیلیٹ کر کے اپنا نیا تھیٹر پیدا کیا. امان اللہ کے تھیٹر کو امانین تھیٹر کہا جا سکتا ہے. اس کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ پنجابی اردو بولنے والوں پہ نمایاں ہے. یہ جو کپل شرما شو ہو رہا ہے اس پہ بھی امان اللہ کا رنگ دیکھا جا سکتا ہے. امان اللہ کا انداز بہت ہی طاقتور اور پاورفل انداز تھا. امان اللہ صاحب کے لیے میں نے بہت دفعہ لکھا ہے کہ وہ کامیڈی کے بڑے غلام علی خان تھے, وہ کامیڈی کے امیر خان تھے, وہ کامیڈی کے سلامت علی خان تھے. میں بلکہ کہوں گا ملینیم سے لے کے اب تک اور آگے تک وہ کامیڈی کے مزاح کے تانسین تھے. امان اللہ ایک درویش بنش انسان تھے, اور واقعی یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کی برسی ہے اور میرے وہ دوست تھے تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ امان اللہ واقعی ایک درویش بنش انسان تھے, اور انہیں بہت زیادہ بڑے سٹار ہونے کے باوجود وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, اور سب کی چھوٹوں کی بڑوں کی اور وہ سب کی وہ عزت کرتے تھے. امان اللہ آخری دنوں میں بہت بیمار تھے, تو یہاں ڈاکٹر ہاسپٹل اور مختلف ہاسپٹل میں جب وہ جاتے تھے اور اسپتالوں میں نرسز, ڈاکٹرز اور پیشنٹ اور ان کے لواحقین انہیں دیکھ کر ان کے ساتھ تصویریں بناتے تھے, سیلفیز بناتے تھے. تو ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے کسی کو کوئی سیلفی جو ہے زیادہ قریب ہو کے کوئی نوجوان بنا رہا تھا تو میں نے اسے سمجھانا چاہا, روکنا چاہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں, ایک پیشنٹ کو آپ تنگ کر رہے ہیں. تو امان اللہ صاحب کا ایکسپریشن جو ہے وہ ذرا بھی بگڑتا نہیں تھا. کیونکہ آغاز میں نے کہی تھی کہ ان میں ایک ایسی صلاحیت تھی, ایک ایسی کوالٹی تھی بندوں میں عموماً ہوتی ہی نہیں, بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. وہ کوالٹی یہ تھی کہ وہ خدا کے دیے پوٹینشل میں ایک تو دان کرتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے, اور ایک یہ کرتے تھے کہ لوگوں کے رستے کے کانٹے چنتے تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ گجرانوالہ میں یہ 83, 82 یا 84 کا واقعہ ہوگا کہ ایک راقصی تھیٹر پہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امان اللہ صاحب کو ہمارے جو اداکار ہیں سہیل احمد عزیزی صاحب ہمارے بھائی وہ دبا رہے ہیں, ساتھ میں ایک اور آرٹسٹ تھے پرویز خان. تو وہ دونوں جو ہیں امان اللہ کو دبا رہے تھے, جس میں سہیل احمد صاحب بھی شامل تھے. تھوڑی دیر بعد ایک اسسٹنٹ تھے ایم اے آسی, انہوں نے آ کے کہا کہ آئیے آپ کی انٹری آ گئی ہے. تو یہ دونوں سہیل احمد اور امان اللہ گئے ہیں سیٹ پہ. وہاں سب نے دیکھا کہ 35 سے 40 منٹ جگتوں کا مقابلہ ہوا ہے سہیل احمد اور امان اللہ میں, اور ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک. ادھر سے امان اللہ ایک بات کر رہے ہیں, ادھر سے سہیل احمد جواب دے رہے ہیں, ادھر سے سہیل احمد ایک اٹیک کر رہے ہیں, تو امان اللہ اس بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. 35 یا 40 منٹ بعد امان اللہ یہ سین کریٹ کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ میں یعنی امان اللہ ہار گیا اور سہیل احمد جیت گئے ہیں, اور وہ سہیل احمد کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتے تھے, یوں لہراتے تھے فضا میں. اور گجرانوالہ سہیل احمد کا اسٹیشن بھی تھا. جب یہ بات لاہور میں پہنچی تو سہیل احمد کا کمرشل اور فنی قد بڑھا, اور یہ اصول تھا کہ جو کوئی بھی امان اللہ کو ٹف ٹائم دے گا اور اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا وہ اتنا ہی مضبوط, اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی کمرشلی بہتر آرٹسٹ کنفرم ہوگا. اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ امان اللہ نے اپنے جونیئرز جن میں سہیل احمد شامل ہیں, جس میں ببو برال شامل ہیں, اور جس میں اور بھی دوسرے یہ سارے آرٹسٹ جو ناصر چنیوٹی ہیں یا افتخار ٹھاکر ہیں, سخاوت ناز ہیں, اور بھی لوگ جو
ان سب کے لیے راستہ بنایا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور وہ جو امان اللہ نے جو تھیٹر وضع کیا اس کو یہ سارے ایڈاپٹ کر کے، یہ خود کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے اس سارے تھیٹر کو، اس انداز کو ایڈاپٹ کر کے اپنے لیے نام بھی پیدا کیا اور اپنی روٹی بھی کمائی۔ یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ بھئی میں بہت بڑا پروفیشنل ہوں اور مجھے یہ فن آتا ہے اور یہ مجھے رب نے دیا ہے اور یہ بھی بڑا اچھا آرٹسٹ ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ مجھ سے بڑا پہلوان ہے، یہ مجھ سے بڑا آرٹسٹ ہے، تو یہ شاید کوالٹی صرف اللہ کے بندے میں نے جو اپنے 30-35 سال میں دیکھی ہے، میں نے یہ کوالٹی صرف امان اللہ صاحب میں دیکھی۔ آپ تاریخ انسانی اور ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو گوتم سدھارتھ، جنہیں بدھا کہتے ہیں، وہ شہزادے تھے اور انہوں نے بادشاہت چھوڑ کے نروان لیا تھا، اور انسانوں کے دکھ درد کے لیے، انسانوں کے دکھ درد دیکھ کر اپنی بادشاہت چھوڑی تھی اور اپنی آسائشیں چھوڑی تھیں اور نروان لے لیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹی امان اللہ میں، یہ انسانوں سے بہت بڑی کوالٹی تھی جو خدا کی ذات میں ہوتی ہے، اور پھر خدا یہ کوالٹی اپنے خاص بندوں کو ہی ودیت کرتا ہے۔ امان اللہ میں نے یہ کوالٹی دیکھی جو آپ سے میں نے شیئر کی۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں کہ جو ویڈیو میں نے آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے ایگزٹ کرتے ہوئے کیا لطیفہ کریٹ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ان کی مثال تو میرے سامنے ایک بہت ہی کمال کی ہے۔ ان کا ایک پلے آیا تھا شرطیہ مٹھے ببو برال صاحب کے ساتھ، اور میں نے وہ پلے استاد سلامت علی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا، تو سلامت علی خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی بات میں اس لیے وزن ہے، ان کی ایکٹنگ میں اور بات میں، کیونکہ یہ سر کو سمجھتے ہیں۔ وہ سب گویوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے، سب بڑے شاعروں کے ساتھ ان کی کمپنی رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے۔ اب صرف جگت کر دینی آ کے اسٹیج پہ کسی کو برا بھلا کہنے سے تو آدمی روٹی تو کما لے گا، لیکن امان اللہ نہیں بن سکتا۔ انسان اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ بڑی بات کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ عام آدمی یہ بات نہیں کر سکتا، بہت سارے دماغ کے کونے کھلے ہوں تو پھر کامیڈی ہوتی ہے۔ مسٹر بین کی اگر مثال دیں تو مسٹر بین کو بولنے میں پرابلم ہوتی تھی، مسٹر بین ٹھیک طرح بات نہیں کر سکتے تھے اور ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے الیکٹرانکس میں انہوں نے MS کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بیچلر بھی کیا اور بہت ساری PhD بھی کی، لیکن جب اپنا اسکرپٹ بنایا بغیر بولے چارلی چپلن کو دیکھ کے، تو آج مسٹر بین اور چارلی چپلن کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ وہ ہے جو بات بھی نہ کرے تو ہنسی آ جائے۔ یہ دونوں کوالٹی امان اللہ کے پاس تھیں، اور امان اللہ کے بعد میرے خیال میں ایسی لیگیسی کو رن کرنے کے لیے اتنے بڑے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے چمن میں وہ کیا کہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں۔ امان اللہ کی زندگی کے آخری دن تھے، اور رات اگر ہاسپٹل میں گزرتی تھی تو دن کو وہ گھر ہوتے تھے، دن میں اگر گھر پہ ہوتے تھے تو رات کو انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا تھا۔ ایک دن ان کے بچے امان اللہ صاحب کو ڈاکٹر ہاسپٹل لے کے گئے، اور وہاں سے انجیکشن وغیرہ یا ابتدائی طبی امداد جو بھی بہم پہنچانی تھی وہ لے کے جب ہاسپٹل سے باہر نکلے ہیں تو ان کا آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ اندر ہی رہ گیا۔ جب ان کی سانسیں امان اللہ کی اکھڑیں اور آنکھیں باہر آ گئیں تو انہوں نے گھبرا کے اپنے بچوں کو کہا، اوے کوڑو، اوے دھیان کرو، اوے مقدر کا سلنڈر اندر رہ گیا جے۔ تو آپ یہ دیکھیے، بات میں نے جب دلیر مہدی اور کپل شرما کو سنائی تو وہ ہنس کے لوٹ پوٹ بھی ہوئے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ امان اللہ کتنے بڑے آرٹسٹ تھے، کتنے بڑے آرٹسٹ تھے۔ وہ سراپا جگت تھے، اور اس لیے انہیں کنگ آف کامیڈی اور بادشاہ کہا جاتا تھا، جگت کا بادشاہ، مزاح کا بادشاہ، کہ وہ دنیا سے جا رہے تھے، دنیا کو چھوڑ رہے تھے، لیکن آخری بات بھی جو ان سے سرزد ہوئی، جو ان سے ادا ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو جو انہوں نے کہا کہ اوے میرا مقدر کا سلنڈر پھڑو اندر رہ گیا جی، یہ اس بات کو لکھ کے زریں گولڈن ورڈز میں لکھ کے، اور کم از کم اسے مادام تسوڈ میں جو ہے سے آویزہ کرنا چاہیے کہ یہ کتنا صدی کا کتنا بڑا یہ لطیفہ ہے جو دنیا سے امان اللہ نے جاتے ہوئے کریٹ کیا۔